बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। नाज़रीन, रमज़ान शुरू हुआ तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, ईद करीब आ रही है तो कपड़े महंगे होते जा रहे हैं। जो रेट्स हैं उन पर चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत अपना ये मौक़िफ़ दे रही है कि हम जो है वो इन्फ्लेशन रेट को कम ले आएँ। लेकिन आप नीचे चलें, मार्केट में गुफ्तगू करें लोगों से, तो पता लगता है कि जो महंगाई है कोई उसमें वाज़े बेहतरी नहीं आई है। लोगों के हालात ज़िंदगी वैसे ही चल रहे हैं, वो वैसे ही परेशान हैं। आज इस पर बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू है, ये जो ऑर्डर पास हुआ था इसको तमाम हलकों की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डोगर का ये फ़ैसला, जिसमें उन्होंने पाबंदी लगाई कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो मुख्तलिफ सीनियर लोग हैं वो कह रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब की पार्टी खुद जिसने इसकी कंसेंट दिया था कि ये होना चाहिए, वो भी इसकी मुखालफत में नजर आ रहे हैं बहुत सारे लोग। हमारे ही शो में कल जो एक बात की गई थी वो हम सुनाते हैं, मुखालफें फिर आपको बताते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला है। किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी के मुंह पे टेप लगा सकती है? और अगर आपने पाबंदी लगा ली है तो फिर अपने फैसले में ये भी लिखते कितना फीट जो है ना वो जेल से दूर हो, तो वो तो 2 किलोमीटर बाद भी कर सकते हैं, जेल के दरवाजे के बाहर भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब फैसला नहीं है। इस फैसले को सब तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ क्या कोई नज़रसानी दरखास्त आएगी? लेकिन नज़रसानी दरखास्त तो तब आएगी जब इस फैसले में कंसेंट शामिल ना हो। इस फैसले में पीटीआई का अपना कंसेंट शामिल था, यानी सलमान अकरम राजा ने कहा था ऐसा हो जाए तो हमें कोई इसमें कबाहत नहीं है, ऐसा कर लेंगे, हम बाहर आकर तकरीर नहीं करेंगे, बाद में तकरीर कर ली जाएगी। तो इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पीटीआई के। शजरा मनसब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज बात भी नहीं हो सकी है और मुलाकात के हवाले से भी आपको पता है सलमान अकरम राजा पहले ये कंसेंट अदालत में दे चुके हैं और आपने उसके हवाले से कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे। कल हमने शो में कादर मंदोखिल साहब को बुलाया हुआ था पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है ये सराहन जो है कानून की खिलाफ वर्जी, ये कैसे दिया जा सकता है, किसी को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन आपकी लीडरशिप इस बात पे मुत्तफिक हो गई कि ठीक है, हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सूरत हाल है। हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, बात यह है कि ये तो बुनियादी हकूक़ के ऊपर जो है ऑर्डर जो है गैगिंग ऑर्डर है, और ये ऑर्डर जिस तरह से आया है या जिस तरह से इसको कंसेंट दी गई है, मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब बात थी। हमें इसको फाइट आउट करना चाहिए था। आप देखिए ना कि हलीमा बीबी की मुलाकात नहीं हुई। हलीमा बीबी की मुलाकात ना होने से इमरान खान साहब का नैरेटिव तो फारग हो गया। अब वो 2 हफ्ते अगले कोई चीज़ नहीं आएगी। अडयाला के बाहर गुफ्तगू नहीं थी तो ये इनका कहना था कि जी हम कहीं और करेंगे। क्या गुफ्तगू अभी तक हुई है? गुफ्तगू पे एक ब्लैंकेट बैन है। अब ये उस चीज़ को वायलेट ये क्यों दिया गया, क्या वजह थी, ज़ाहिर है उसका तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं बतौर एडवोकेट, बतौर पाकिस्तानी शहरी समझता हूँ कि मेरे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो तो गलत बात है कि आप मुझे सुने भी ना। अदालत मुझे गैगिंग ऑर्डर जो है सबके लिए ऑल एंड सैंड्रे, एक शख्स की स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? उसकी अपनी हद तक तो हो तो ठीक है, लेकिन बाकियों की जब तक आप आज अलीमा खान साहिबा कह रही थी ये सियासी रहनुमा नहीं कर सकेंगे लेकिन हम ये गुफ्तगू कर सकेंगे। फिर उन्होंने की नहीं। उसके बाद देखिए ना, ये बात तो अब सोचने वाली बात होती है ना कि आप क्या बचे तो है नहीं, सारे ये केस करते हैं। आपका क्या ख्याल है ये कोर्ट पैकिंग, ये सारे इसके बाद जो मामला हुआ है यहाँ पे, क्या इस सारे मामले को नज़र नहीं आता कि ये क्या ऑर्डर होने वाला है? अब ये 2 हफ्ते जो है उनकी मुलाकात नहीं होगी, ईद भी है और वैसे भी, और इस हफ्ते भी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का नैरेटिव, इमरान खान साहब का बयान, इमरान खान साहब का पैगाम वो नहीं होगा आज किसी जगह पे। शहजाद साहब भाई, एक तो पहले हमने देखा कि ठीक है आप उनके नाम को नहीं चला सकते, फिर उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता आया कि ठीक है उनके बयानात नहीं चला सकते, फिर उनकी कोर्ट में कवरेज नहीं हो सकती। अब वो ज़ाहिर बात है जो मुलाकात करने जाते हैं उनसे पूछ के आते हैं, उन्होंने पार्टी पॉलिसी लाइन देनी है जो आके इन लोगों ने बतानी है।
اگر اس پہ بھی پابندی ہوگی، یہ آپ لوگوں پہ بھی وقت آیا ہے، نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے ہیں، زرداری صاحب بھی جیل میں رہے، ایسا ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں اصولاً جو بھی جیل میں قیدی ہیں ان کو جو سہولت دی گئی ہے آئین میں، قانون کے اندر، وہ ان کو میسر آنی چاہیے. اگر ان کے کوئی جو بھی جیل کے مینول کے حساب سے ان کی ملاقاتیں بنتی ہیں وہ ہونی چاہیے. اور ان کو جج صاحب نے ریلیف دے دیا تھا کہ آپ ملیں، ملاقات کریں. اب یہ جائیں واپس جج صاحب کے پاس ہی جائیں کہ کیا بنا، کیوں نہیں ہماری ملاقات ہو سکی. جس کورٹ سے ان کو یہ اجازت ملی تھی، لیکن میرے خیال میں تو ہو جانی چاہیے، اور ان کی ہوتی بھی بہت رہتی ہیں. ویسے بائی دی وے یہ شور بہت زیادہ مچاتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ شور جتنا مچتا ہے وہ باتیں صحیح بھی نہیں نکلتی. جس طرح ایک دم سے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے روزے کا سامان ٹھیک نہیں مل رہا، ان کو اخبار نہیں مل رہا، ان کو یہ نہیں مل رہا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور بالکل سارا کچھ صحیح جا رہا تھا. اور کیونکہ ان کی اپنی پارٹی اتنی زیادہ منتشر ہو چکی ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر گروپس بن چکے ہیں کہ ڈیفرنٹ گروپس نے آ کے ڈیفرنٹ باتیں کرنی ہوتی ہیں، اپنی مرضی کی انہوں نے آ کے باتیں کرنی ہوتی ہیں. تو وہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اب کس گروپ کو ان کے جو سابقہ چیئرمین ہیں ان کا بیانیہ سمجھا جائے، اور کس گروپ کو صرف اپنا ہی بیانیہ سمجھا جائے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ گروپس بھی ان میں بنے ہوئے ہیں. آج جیسے بابر اعوان صاحب جانا چاہ رہے تھے، پھر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ان کا تو نام ہی نہیں دیا، یہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ریپریزنٹیٹیو ہوں، عمران خان صاحب سے ملنا ہے. سر آپ کے اپنے اختلافات اتنے زیادہ ہیں، ان کو تو ختم کر لیں پہلے. اختلافات تو نہیں آنے چاہیے. بابر اعوان صاحب سینئر وکیل ہیں، اگر ان کی ملاقات ہو جاتی عمران خان سے ہوئی بھی ہے تو اس میں کیا قیامت ہے؟ اس میں اتنا شور مچانے والی تو بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. بابر اعوان صاحب سینئر کونسل ہیں، پارٹی میں بھی پرانے ہیں، اور ان کی اس طرح سے باہر گیٹ کے اوپر یہ سارا معاملہ کرنا، یہ تو زیادتی کی بات ہے. رؤف عطا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. رؤف صاحب کیا سمجھتے ہیں، کل ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آئے، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ تنقید کی، آج مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جیل مینول کے تحت اگر آپ کو جو سہولیات ہیں یا جو کچھ آپ کا آئین میں دیے گئے حقوق ہیں ان کے آپ کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن جج صاحب نے ایک آرڈر بھی کر دیا، اور وہ آرڈر جو ہے اب وہ سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیاسی گفتگو کی کئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کل کے آرڈر کو اور آج جو اس کے تحت آپ کے سامنے جو سارا معاملہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ مناسب نہیں آرڈر. اگر بات چیت کر کے آتے ہیں، اپنے لیڈر سے مل کر آتے ہیں، وہاں سے ان کی گفتگو ہوتی ہے، کوئی ان کے سیاسی معاملات اگر کوئی زیر بحث لاتے ہیں اور ان سے کوئی رہنمائی لینے کے بعد اگر ان کی پارٹی کا کوئی نمائندہ باہر آ کے بات کرتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. آئین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے. ان کو بھی اپنے جو موقف ہے اپنی کارکنوں کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ پیش کرنے کا موقع ان کو ملنا چاہیے. میرا خیال آرڈر میں تھوڑا سا انہوں نے سخت آرڈر پاس کیا ہے. اس آرڈر کے ریویو کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ دوبارہ اسی عدالت میں جائیں، وہاں جا کے اپنا ایک ریویو فائل کر کے اس آرڈر کو ریکال کروا سکتے ہیں، اس کو موڈیفائی کروا سکتے ہیں وہاں پہ. تو یہ تو مطلب یعنی ہمارے پاس تینوں پارٹیز ابھی بیٹھی ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جو آئین کے تحت حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے. آپ جو کہ بینچ اور بار ایک حصہ سمجھے جاتے ہیں، ایک ہی گاڑی کے دو پہیے انہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط آرڈر ہوا ہے. ویسے یہ جو ہے وکٹم پارٹی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اوورآل ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے جس طرح سے کیسز ہوئے ہیں، خصوصاً پھر جسٹس ڈوگر صاحب جس طرح سے لاہور سے اسلام آباد ٹرانسفر ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں 26ویں آئینی ترمیم میں ایسے لوپ ہولز تھے کہ جج پیکنگ کی بات سامنے آ رہی ہے، ایسے آرڈر سامنے آ رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے؟ نہیں، میرا خیال ہے 26 ترمیم کے اس کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے. وہ تو ان کا جو یہاں تعیناتی ہوئی ہے وہ تو آئین کے مطابق ہوئی ہے، لیکن آرڈر بعض اوقات ہو جاتے ہیں اس طرح کے. شاید انہوں نے ان کے نظر میں کوئی ایسا مواد وہاں پہ رکھا ہو کورٹ کے سامنے کہ جب یہ وہاں سے ملاقات کر کے آتے ہیں شاید آ کے اندر سے کوئی مس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یا جس سے کوئی ایسی صورتحال ہے جس سے کوئی امن و امان کا نہ خدشہ پیش ہے، ان کے ذہن میں شاید اس طرح کی شاید صورتحال ہو جس کے ذہن میں اس ٹائم. بہرحال یہ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپلیکیشن دے دیں، وہاں پہ ریویو کر سکتے ہیں آرڈر کو. اگر وہ سمجھتے ہیں ان سے غلطی ہوگی ہے، غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ آرڈر موڈیفائی ہو سکتا ہے. تو یہ مشکل اتنی بات نہیں ہے کہ اس میں حتمی آرڈر پاس ہوا ہے. نہیں رؤف عطا صاحب، آج کی بھی اگر پروسیڈنگ دیکھیں جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کی تھی، سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ میں تھے، باقاعدہ کہا گیا لائرز کی جانب سے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں.
سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ کتنی دور ہے, وہ راستے میں ہے, ہائی کورٹ پہنچ جائیں گے, لیکن جج صاحب نے یہ مناسب نہیں سمجھا, وہ اٹھ کے چلے گئے کہ میں نے تو آج یہی 2-3 کیسز سننے تھے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. تو کیا ایسا رویہ ججز کا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے, جب صبح ان کو پہلے یہ ایک اپلیکیشن فائل کرنی چاہیے تھی, یا اپنا کسی جونیئر کونسل کو وہاں باقاعدہ ڈیپیوٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ ان کی پری انگیجمنٹ ہے. جونیئر کیا سینئر کونسل وہاں پہ پی ٹی آئی کے موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ سر 2 منٹ انتظار کر لیں, لیکن جج صاحب نے نہیں گوارا کیا یہ. نہیں دیکھیے, اس کے پاس کے باوجود بھی وہ ایک ارلی ہیئرنگ کی ایک درخواست دے دیں, اینٹی ڈیٹ دے دیں کہ مجھے کل سماعت کریں, کورٹ سماعت کرے گی. اس میں کوئی ایسی نہیں ہے, یہ تو ہر کسی کا کے نا رائٹ آف ہیئرنگ کسی طرح بھی سنیچ نہیں کی جا سکتی. ارجنٹ کر سکتے ہیں کورٹ میں. یہ بعض اوقات کونسل کی طرف سے بھی اس طرح کے ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ شاید یہ بینچ مناسب نہیں ہے, میں دوسری طرف لے جاؤں, یا اس طرح کے معاملات آ سکتے ہیں درمیان میں. بہرحال وہ اپلیکیشن دے کے دوبارہ سماعت ارلی ہیئرنگ کی دے سکتے ہیں وہاں پر. جی فیصل صاحب, یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جج صاحب نے آج کہا کہ نہیں 2 ہفتے بعد جو ہے وہ کیس لگا دیا جائے گا. وکیل صاحب کو پیش ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. یہ بات اگر آپ یہ کہیں کہ جج وکیلوں کا ویٹ کریں, یہ نہیں ہوتا. جج صاحب نے بھی ذاتی کی ہے, جج صاحب نے بھی کوئی ویٹ کر لیتا تو مرو بھی جاتے قیامت نہیں آتی. لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ بینگ اے پروفیشنل وکیل, یہ نہیں ہوتا کہ میں اگر یہ ایکسپیکٹ کروں کہ ججز میرا ویٹ کریں, یہ تو نہیں ہوتا. کورٹ کا بھی ایک احترام ہونا ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوتا, وہ آپ کی بات صحیح ہے درست کہ جج صاحب ویٹ بھی نہیں کرتے, ایڈجنٹ کر کے دوبارہ سے آ جاتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا تھا, لیکن اب میں وہی کر رہا, آپ کس عدالت سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں نا, آپ جس عدالت میں پیش ہوتے ہیں, جس جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا. دوسری بات آپ کریں, اگر آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے خود ہی کنسنٹ آرڈر کرائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے, تو پھر عدالت سے آپ کیوں کر رہی ہے یہ پی ٹی آئی؟ آپ کی یہ ڈسکشن ان سے ہوئی پوچھیں جنہوں نے کی. نہیں, وہ تو ڈسکشن ادھر پارٹی میں رواج ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ کری جا رہا ہے. وہ عمران خان کے سے, اب میں تو دیکھیں نا جو باتیں میں تو کڑوی کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ نہیں آئے گا تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کے کیا کریں گے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھڑکڑا ہی بنانا ہے. مطلب جب ان کی بات نہیں ہوگی, آپ ان کی ڈسکشن نہیں ہوگی, ان کا نیریٹو نہیں آئے گا. حکومت کے پاس وہ نیریٹو آلریڈی نہیں ہے, یہ تو بزور طاقت بیٹھے ہوئے ہیں. فارم 47 کی حکومت ہے, جال سازی کے ساتھ مسلط ہوئے ہوئے ہیں. یہ تو ان کے پاس تو نیریٹو ہے کوئی نہیں, نہ کارکردگی ہے. عمران خان نیریٹو سے جیت رہا تھا, وہ بھی پھر انہوں نے بند کروا دیا. اور جس طرح سے بند ہوا, یہ بھی ہے کہ سلمان اکرم راجہ جس کو کہیں گے وہی پھر جا سکے گا. چلے سر, وہ سلمان راجہ صاحب جس کو چاہے بھیجیں کریں, لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے. امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اگر چلے بھی گئے باہر, اگر آپ بات ہی نہیں کر سکتے عمران خان کے نیریٹوز کی, تو پھر اندر جو مرضی چلا جائے. تو پھر تو آپ نے جو گلا تو گھونٹ دیا نا, آپ نے نیریٹو بند کر دیا, آواز بند کر دی. ٹھیک ہے, ایک آدمی جس کی تصویر, جس کی شبیہ, جس کی ویڈیو نہیں چلا سکتے آپ غیر اعلانی طور پہ, آپ اس کا نیریٹو بھی آپ نے بند کرا دیا ہے. تو پھر تو یہ فتح ہوگی حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کہ جو چیزیں ان کو تنگ کری تھیں وہ نیریٹو کی بات ہوتی تھی نا, زبان سخت ہے, زبان نرم ہے, یہ بات اس طرح سے کر دی, وہ بات اس طرح سے کر دی. ٹھیک ہے, اب وہ نہ ڈولا ہو سی تو نہ رولا ہو سی, کہ نہ کوئی نیریٹو ہوگا نہ کوئی بات ہوگی. اور ان میں سے تو اتنی قدآور شخصیت میں نے اس لیڈرشپ میں تو نہیں دیکھی کہ جس کی بات کو پی ٹی آئی ورکر سنے. ویسے شہزاد منصر صاحب, ایسا کیا خطرہ ہے اس نیریٹو سے کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص اگر کوئی اس کی باہر بات پہنچ جائے گی یا اس کی بات پہ لوگ نکل لیں گے یا پروٹیسٹ ورڈس ہوئے, تو اتنا انسیکیورٹی کیوں ہے اسٹیٹ کو؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ روایات انہی کے دور میں پڑی تھی. کس نے نواز شریف صاحب کی تصویر بند کرائی تھی؟ کس نے ان کے بیانات کو چلانا بند کرایا تھا؟ آج ان کو ساری چیزیں یاد آ گئی ہیں, تب کیوں نہیں یاد آئیں؟ کیوں انہوں نے یہ روایات ڈالی؟ پہلے تو یہ روایات نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ ان کا گلا یہ کہہ رہے ہیں بند کر دیا, یہ وہ, اتنا ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ باہر آ کے, جیل کے باہر آ کے آپ نے نہیں بولنا. اور انہوں نے خود سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ہم جیل کے فوراً بعد آ کے نہیں بولیں گے, اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ ہے اور کئی فورمز ہیں, ٹی وی ٹاک شوز ہیں, جہاں پہ جا کے یہ بول سکتے ہیں. تو ان کی جن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ اگر فوری جیل کے باہر آ کے نہیں بولیں گے تو وہ بھول جائیں گے کہ کیا کہا ہے. تھوڑی دور جاتے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ 2 کلومیٹر بھول جائیں گے تو یہ کھچ مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ آ جاتے. پھر یہ کھچ مارنے کی یہ تو جج صاحب کی استحقاق ہے نا, انہوں نے جو مجھے سمجھ نہیں آئی, اگر وہ نیریٹو آپ کہہ رہی ہیں پہنچنا ہی پہنچنا ہے, تو پھر اس کی سمجھ نہیں آئی لاجک کہ وہ جیل کی دیواروں کے بالکل باہر کیا ہو. دیکھیں یہ تو جج صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا تھا, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کا نیریٹو ختم ہو گیا. پروسیکیوٹر جو نوید ملک صاحب ہیں, جی وہ ایک شو پہ میرے ساتھ تھے. یہ بات اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ آبویسلی حکومت نے تو کوشش بھی نہیں نہ کرنی ہوتی کہ
کیا بات کریں یا کس طرح سے. ایشو یہ ہے کہ یہ بلینکٹ بین ہے. یہ آپ نہ ٹویٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ کے سامنے بات کر سکتے ہیں، نہ یہ دیکھیں نا، یہ تو عجیب و غریب. اگر یہ بات بی بی صدر منصب کی مان لیں کہ جیل کے باہر نہیں بات کرنی، 2 کلومیٹر آگے بات کرنی، تو اس کو کھچ کہتے ہیں پنجابی میں. یعنی یہ کیا فضول کام ہے. آپ نے کہا کہ یہ کھچ آپ مارتے رہے ہیں نا، وہ صحیح تو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے پہلے کھچ ماری تو اب وہ مار رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ یعنی وہ بھی کھچے مار رہے ہیں. نہیں تو وہ آپ نے پہلے نہیں ماری. کیا ماری؟ کیا نواز شریف کو کس نے روکا نواز تھا؟ شریف کانوکٹ تھے. نواز شریف اور نواز شریف کے باہر جب بھی ملاقات ہوتی عمران خان کے حوالے بھائی میری بات سنیں، عمران خان کی تو بات آگے بھی نہیں آتی نا، ان کی تو بیان نہیں چلتے، ان کی تو آپ تصویر پرانی بھی نہیں چلا سکتے. نواز شریف سے جو مل کے آئے وہ تو بات کرتے تھے، عمران خان سے جو مل کے آئے وہ بھی بات نہ کرے، فیملی بھی بات نہ کرے، ان کے وکلاء اور رفقا بھی بات نہ کرے. یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ نہیں ہوا تھا. تو یہ بتائیں. بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں. نہیں ویسے آ کے وہ دانیال چودھری تو سارے ادھر بات دانیال عزیز صاحب طلال چودھری بڑی تقریریں کرتے تھے، ہمیں یاد ہے وہ. آپ جس طرح بھی اس کو رنگ دے لیں، انہوں نے صرف یہ کہا کہ اور ان کے اپنے انہوں نے خود کہا ہے نا راجہ صاحب نے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ تو خود ایکسیپٹ کر چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں. اب یہ دوسرے گروپ میں گفتگو، آپ دوسرے گروپ میں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گفتگو اب ان کو ان کا وہ والے گروپ میں یہ نہیں نا شامل، اس لیے ان کی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. میاں رؤوف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو آئین کی مطلب سرحان خلاف ورزی ہے؟ اگر آپ کسی کی بھی کوئی بھی پولیٹیکل بات ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، ایکس وائی زی ہو، زرداری صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، ان کی بات کو عوام تک جانے سے روکیں گے. اور ایک سپرڈنٹ کا کیا کام بنتا ہے کہ اگر پولیٹیکل لیڈر جیل میں ٹھیک ہے، اس سے ملاقاتوں میں کیا کوئی ڈرائنگ روم کی بات ڈسکس کریں گے؟ پولیٹیکل بات ہی ڈسکس ہوگی اور وہی آ کے بات باہر ہوگی. تو اس طرح کا کیا تک بنتا ہے؟ کیا یہ آئین کے مطابق ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا جناب کہ آئین کے مطابق نہیں ہے. ہر پارٹی کو اپنا موقف اپنے کارکنوں تک، اپنی عوام تک پہنچانے کا حق اس کو حاصل ہے. وہ بالکل اس کو فری اور لیولنگ پلینگ فیلڈ جس کو کہتے ہیں کہ اس کو مساوی مواقع ملنے چاہیے. یہ تو اگر جیل میں بیٹھے ہوئے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی زبان بندی ہو جائے گی. وہ بھی یقیناً ان کا جو موقف ہے وہ اپنے وکلاء کے ذریعے یا اپنے دیگر نمائندگان کے ذریعے عوام تک پہنچانے کا حق رکھتے ہیں. اس کو چھینا نہیں جا سکتا. یہ اس کا آئین کے خلاف ورزی ہے. اور میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ اپلیکیشن دے کے ریویو کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے جو وکلاء وہاں پر موجود تھے، سیکرٹری جنرل راجہ صاحب میرا خیال کہتے ہیں موجود تھے وہاں پر، ان کو اس وقت اس بات کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ ہمیں حق حاصل ہے، آپ ہمارا حق جو ہے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے چھین نہیں سکتے، مہربانی کریں اس طرح کا آرڈر نہ کریں. بہرحال وہ ریویو نظر ثانی کر سکتے ہیں، ریویو فائل کر سکتے ہیں وہاں پر کہ نہیں ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے کے بعد ہم ان کے جذبات اپنے پہنچا سکتے ہیں اپنی عوام تک. وہ بات تو یہی ہے کہ کنسنٹ آرڈر کا ریویو کیسے کریں گے جب آپ نے خود کنسنٹ دیا ہوگا؟ تو ریویو تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کا. خیر اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری. کم سے کم یہ پوچھنا تو بنتا تھا نا کہ آپ کس قانون کے تحت ہمیں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا. آپ جیسا میرے سے اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں، اس کا کوئی بیکنگ کا لیگل بیکنگ بھی ہوگی. وہ قانونی بیکنگ کیا ہے؟ پیچھے کوئی معاملات سیٹل کیے ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی تو رکھتے ہیں نا کہ یار کوئی نہ کوئی ریلیف. وہ تو پھر ہمیں نہیں پتا، وہ تو آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، پتہ کریں. آپ نے یہ سامنے نہیں لائے تھے کہ وہ ان کو ڈیل ہوگی یا آفر ہوئی ہے، وہ ابھی جانا چاہتے ہیں یہاں سے نتھیا گلی چلے جائیں گے یا پھر ان کو کے پی منتقل کر دیں؟ وہ تو انکار کیا تھا، باتیں کرتے ہیں. علی امین صاحب نے یہ پیشکش کروائی تھی لیکن وہ عمران خان صاحب نہیں مانے. سلمان اکرم راجہ کم اپس ود اے نیو تھنک کہ یار یہ ہم نے دیکھیں اس ٹائم آپ کو جو ہے روکا تھا بات کرنے سے، اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہونے کو تو ابھی عمران خان آ بھی رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ بات نہیں ہے، بات تو سنجیدگی سے کرنی ہے نا کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی تو عمران خان صاحب پہلے کر لیتے. تو اب جو ڈیلز عمران خان نے تو بنی گالہ میں نہیں جانا، وہ ڈیلوں والا بندہ ہی نہیں ہے. نہ عمران خان نے ڈیل کی ہے نہ کرنی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو کوئی پٹیاں پڑھائے، کوئی غلط بات، وہ انفارمیشن لمیٹڈ ہے تو وہ کوئی جا کے کرے، ہاں اپنے مقاصد کے لیے کوئی ان کو استعمال نہ کر لے، اس کا خطرہ رہتا ہے ہمیشہ. چلیں اس ڈیل پہ بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک. شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا. شذرا منصب صاحبہ سے پوچھیں گے کیا کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ عمران خان تو اسٹریٹ اوے کہتے ہیں نہ کوئی ڈیل ہوگی نہ ہی یہ ہونے دوں گا میں جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ہم جو ہے سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی جیل سے آنے والی گفتگو، اس پر پابندی، پھر کورٹ آرڈر.
شہزادہ صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی جو ڈیل ہے ان کو آفر کی گئی تھی؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کے رہنما تو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی ڈیل نہیں تھی، اگر ہے تو بتائیں کس نے آفر کی تھی؟ یا پھر یہ جو ہے جو ان کا نیریٹو ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اگر کچھ آفر کیا بھی گیا ہے یا کیا جائے گا تو ہم ڈٹے رہیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے جیسا نواز شریف صاحب نے کیا تھا؟ دیکھیں یہ سب ان کی خیالی چیزیں کہ ہمیں آفر کیا گیا، ہم نے انکار کر دیا، یہ خود ہی بیٹھ کے یہ اس طرح کی چیزیں بناتے رہتے ہیں، غلط باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اور ان کی تو بہت کوشش ہے کہ کسی طرح ڈیل ہو جائے۔ ان کو تو بالکل کسی اور طریقے سے بھی آرمی چیف اگر کے پی گئے تو انہوں نے بڑا ایک بیانیہ بنا لیا کہ وہ ہمارے ساتھ سیاسی معاملات پہ باتیں کرنے آئے تھے، پھر خود ہی ان کو اس سے پیچھے ہونا پڑا۔ تو ان کی کوشش بہت ہے، لیکن اس وقت کوئی بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں حکومت نے ان کو ضرور کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ ایک وے فارورڈ ہو سکے عوام کی بہتری کے لیے، لیکن یہ عوام کی بہتری میں تو انٹرسٹڈ ہی نہیں۔ آپ نے تو یہ بھاگ گئے تھے، یہ بھاگ گئے، آپ نے ملاقات ہی نہیں کرائی، یہ بھاگ گئے تھے۔ ملاقات نہیں ملاقات تو چھوڑے، ملاقات تو سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی تھی نا، اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے، جو پارلیمنٹری کمیٹیز بنی تھی، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنا وہ لکھ کے دیا اور اس کے بعد بھاگ گئے۔ چوتھی سیٹنگ میں یہ لوگ آئے ہی نہیں۔ اور جو سیکیورٹی کی بات ہے، دیکھیں سیکیورٹی کمیٹی اتنی پارلیمانی کمیٹی کے ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہیں، مذاکرات کے ٹائم پہ کہہ رہے ہیں کمیٹی تھی، نواز شریف نہیں آئے، وزیر داخلہ نہیں آئے، ان کے سارے لوگ، دونوں کے لوگ جو ہیں پوری پارٹی موجود تھی نا۔ نواز شریف صاحب کی تو پوری پارٹی موجود تھی۔ نہیں نواز شریف صاحب تو نہیں تھے، نہیں نواز شریف صاحب نے پوری پارٹی آرگنائز کی ہوئی ہے، ان کا کلٹ لیڈر نہیں ہے وہ، لیکن وزیر داخلہ بھی نہ ہو، قومی سلامتی۔ اچھا مسلم لیگ نواز کا نام نواز شریف پہ ہے اور کہہ رہے ہیں کلٹ لیڈر نہیں ہے، وہ بھائی اور کیا ہے؟ پی ایم ایل تھی، این نہیں تھے، سیدھی سی بات ہے۔ حیثیت تو نواز شریف صاحب کی تھی، اب آپ کے ووٹ کوئی آپ کے ہیں، نواز شریف کے ووٹ ہیں، شہباز شریف کے ووٹ ہیں، یا مریم تو پھر وہ کیوں نہیں آئے؟ تو اتنی غیر اہم کمیٹی جس میں یہ خود ان کے بندے نہ آئے، یہ دوسروں کو گلا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا چیف منسٹر موجود تھی، پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر تو ہمارا بھی موجود تھا، جنرل سیکرٹری پارٹی کے موجود تھے، ان کی تو پارٹی بھاگ گئی۔ بات اگر نہیں عمران صاحب سے ہو سکی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کل ہو جاتی، پرسوں ہو جاتی، ایسی وہاں پہ کون سی انہوں نے کوئی ڈیسیژن کر کے آ جانا تھا، لیکن ان کا تو وتیرہ ہے۔ جب وہ خود پرائم منسٹر تھے تبھی بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ میں میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ نیشنل ایشو تھا، بیٹھنا چاہیے۔ نہیں یہ بالکل آپ کی اوپینین غلط ہے، اس ماس و انڈورسمنٹ کے اور کوئی کام نہیں تھا، بالکل صحیح فیصلہ تھا عمران خان کا کہ نہیں جانا۔ عمران خان کی اپروچ تو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، یہ اپروچ ہی نہیں ہے، یہ جو حربی حکمت عملی ہے اس کے ساتھ۔ ابھی آپ کی وہ جو احمد ولی کی پارٹی ہے اس نے انکار کیا، اس نے اپنا اعلامیہ کیا، مولانا صاحب گئے، مولانا صاحب نے اپنا اعلامیہ کیا کہ ہمیں آپریشن منظور نہیں ہے۔ نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب وہ نہیں ان کے ساتھ، اختر مینگل صاحب، محمود خان اچکزئی، یہ سارے جو ہیں ادھر کے بلوچستان کے اور کے پی کے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ سارے ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو آپ کس بات جو میٹر کرتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں نا، مثلاً کہ سیکیورٹی کس نے سنبھالنی ہے؟ فوج نے سنبھالنی ہے؟ نہیں تو فوج کے ساتھ ہی آپ کو کنسنسس چاہیے نا، صرف اگر آپ کے ساتھ پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہوگی تو آپ آپریشن کیسے کریں گے؟ آپ نے بھی کہا کہ چلیں وہ ٹھیک ہے ساتھ، انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ ان کا بیانیہ ہی اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، شروع سے ہی ان کا یہ بیان ہے کہ طالبان جو ہے نا ان کے ساتھ، اس لیے تو ان کو طالبان خان کہتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ بندوق لے کے آئے، پیسے لے کے وہ بندوق لے کے آئے اور یہ بندوق والوں کے ساتھ یہ بات کریں، ان کے ساتھ یہ مذاکرات کریں۔ انڈیا اور افغانستان کی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ افغانستان کی اس کے بعد یہ تو سب کو پتا ہے اس بات کا، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، کہتے ہیں کہ دہشت گرد آ کے آپ کے جوانوں کو شہید کریں، ان کو آ کے تو ہم نیریٹو کو چھوڑیں، دیکھیں نا آپ اپنے نیریٹو کو لے کے یہ چلتے جائیں گے، لیکن نیریٹو اب ان کا جو ہے نا وہ تھک گیا ہے، وہی فارم 47 وہی چیزیں یہ دہرا رہے ہیں، وہ گھس پٹ گیا۔ ان کے ساتھ لوگ اگر نکلتے ہوتے نا تو آج یہ مولانا کے آگے پیچھے نہ پھیرے ہوتے کہ ہمارے ساتھ آپ نے گولیاں نہ مار کے شہید کیے ہوتے۔ ان کے لیے نکلنا اب چھوڑ دیا، لوگوں نے تنگ آ گئے، نہیں ہونے والا عید کے بعد، توڑ پھوڑ کی شہادت، کچھ نہیں ہونے والا عید کے بعد، کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ مولانا کی بہت مطلب ترلے کر رہے ہیں، لیکن مولانا نے ان کے ساتھ آنا کوئی نہیں ہے، ٹھیک۔ کیونکہ یہ جی رؤف فتح صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں طالبان کے معاملے پر یہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس میں آپ کی بار بھی رائے رکھتی ہے کہ کیا آپریشن ہونا چاہیے یا پھر مذاکرات کی طرف جانا چاہیے؟ واٹس یور اوپینین سر؟ دیکھیں میں گزارش کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی کو جو یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں جانا چاہیے تھا، جو انہوں نے 14 اپنے نمائندگان کے
اور نام دیے تھے، ان کو جانا چاہیے تھا، وہاں جا کے اپنا بھرپور موقف دینا چاہیے تھا. یہ قومی سلامتی سے ریلیٹڈ معاملہ تھا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے شرکت کر کے بہت ہی دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنا بھرپور موقف پیش کیا جس کو عوامی پذیرائی حاصل ہوئی. انہوں نے بھی مذاکرات کا وہاں پر تذکرہ کیا ہے. تو میرے خیال میں مذاکرات سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. جنگیں یا اس طرح کے جو دیگر قسم کے جو وسائل ہیں، جو دیگر قسم کے اگر آپ کوئی رستے اختیار کرتے ہیں وہ پائیدار نہیں ہوتے. مذاکرات ہی پائیدار حل کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے اس میں جو اپنا یو ٹرن لیا یہ مناسب نہیں تھا. تو اس میں عوام میں بھی ان کے خلاف جو میں سنتا آ رہا ہوں لوگوں سے، کوئی لوگوں نے سراہا نہیں ہے ان کے موقف کو. وہاں ان کو اپنا موقف بھرپور پیش کرنا چاہیے تھا. لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے لوگوں سے ملتے تو ہیں. مولانا صاحب نے پھر اعلامیہ کیوں علیحدہ جاری کیا؟ یہ بھی اپنا اعلامیہ جاری کر سکتے تھے کہ ہم نے اپنا یہ موقف نہیں تو یہ کیا نیشنل کمیٹی میں بھی جائیں پھر اپنا اعلامیہ بھی جاری کریں؟ میرا خیال میں یہ مناسب بات کارکنوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری نمائندگی بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. کارکنوں کو بھی انہوں نے مایوس کیا ہے. باہر بھی اس عمل کو مناسب نہیں سمجھتی. چلیں شہزاد صاحبہ یہ بتائیں کہ بات کرتے ہیں عوامی ایشوز پہ بھی. عوامی ایشو جو سب سے بڑا ہم دیکھ رہے ہیں، اگر بات کی جائے چینی کی 120 سے لے کے 185 تک اس کی قیمت چلی گئی. چکن کی بات کی جائے تو 550 سے لے کے 800 تک چلی گئی. چلیں ٹھیک ہے، رمضان آتا ہے، مسلمانوں کو جوش چڑھتا ہے، بڑی زیادہ قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، لیکن عید آ رہی ہے تو اس سے زیادہ بھی ہم پھر ریٹ دیکھ فارم 47 کی برکتیں. ان کو آر ٹی ایس اب یاد آتا ہے نا کہ کاش اس دفعہ بھی آر ٹی ایس کے کندھوں پہ ہم بیٹھ کے آ جاتے. چلیں باجیوں کو پرائسز کی بات، تو ہم جو ہے وہ کاش کے یہی کرتے. لیکن چینی مافیا کو جو انہوں نے ایک بوسٹر دیا ہے تو پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ یہ لے گئے. اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کے تھا اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اب ڈیفالٹ خدا نخواستہ ہو جائے گا. اس وقت ہم نے سیاست کو اپنی پیچھے کیا، ہم نے ریاست کو آگے کیا اور ہم نے الحمدللہ آج پاکستان جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ اس وقت ایک بہتری کی طرف آ گئی ہے. ایک ہم سمت کی طرف چل پڑے ہیں. ہاں لیکن یہ کہنا جو یہ لوگ جو جھوٹ بولتے تھے کہ ہم آئیں گے تو اتنے ڈالر منہ پہ ماریں گے آئی ایم ایف کے اور ہم جو ہے یونیورسٹیاں بنا دیں گے. آپ بتانے تو دینا انہیں، آپ بات کرنے دیں گے تو میں بات کروں گی. 185 روپے چینی بھائی بھائی جان 185 روپے چینی بھائی 120 185 کس کو پیسے گئے؟ اتنا ٹیکا کس کو لگایا؟ ہم نے ان کی طرح جھوٹ نہیں بولا. ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کو صحیح سمت کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں عوام کو بھی، تاکہ اس کا یہ باجی کے آرگومنٹ زیادہ بھاری ہوں گے یا بھائی جان کے ہوں گے یہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ انفلیشن کس نے کنٹرول کرنی ہے؟ آپ نے کرنی ہے. آپ کہتے ہیں کہ انفلیشن کنٹرول دیکھیں کنٹرول ہے. ابھی کنٹرول میں دیکھیں میں مانتا ہوں کہ اس شرح سے جتنے بھی اس وقت اشاریے ہیں تمام بہتر. میں اور آپ چلتے ہیں ایسا کہتے ہیں، میں اسٹوڈیو سے نکلتے ہیں نیچے چلتے ہیں، نیچے چل کے عوام سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ کھڑی رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس وقت ابھی کام کی ضرورت ہے. میں یہ مان رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایوری تھنگ از فائن اینڈ ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف، بٹ ہم اس طرف سے صحیح سمت کی طرف تو چل پڑے ہیں نا. یہ حالات تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بالکل ہی ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ یہ ہمارا مقصد بھی، یہ فوکس بھی ہے کہ عوام تک یہ ساری چیزیں جائیں. پیپل سینٹرک ہماری اپروچ ہے. انشاءاللہ یہ عوام تک چیزیں ضرور جائیں گی. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے کیسز کو ایک بریک لگ گیا ہے، خصوصاً جو عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق یا پھر جو ان کے ایسے کیسز تھے جس میں سزا معطلی کے حوالے سے پہلے سے بینچز سن رہے تھے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ جب سے یہ جسٹس ڈوگر صاحب آئے ہیں تب سے تو بٹا بالکل ہی بیٹھ گیا، یہ چاہتے ہی نہیں ہمیں ریلیف دینا. خیر یہ جج صاحب پہ ڈائریکٹلی ایک پارٹی الزام لگا رہی ہے، ہم نے اسی طرح رکھ دیا. رؤف عطا صاحب سے ان کا اوپینین لیں گے اس پہ. دیکھیں یہ ڈوگر صاحب آنے کے بعد میرا خیال یہ جو اس طرح کے الزامات ہیں یہ خام خواہ جب کسی کو کوئی ریلیف نہ ملے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وکلا صاحبان. بہرحال ایسی بات نہیں ہے. یہ اگر یہ ان کو چاہتے ہیں کہ جس بینچ پہ ان کو کوئی اعتراض ہو وہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ بینچ ہمارا کیس نہ سنیں، وہ دوسری بینچ میں کیس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک بینچ. ڈوگر صاحب کے پاس تو دوسرے بینچوں کے کیسز خود ڈوگر صاحب لگا رہے ہیں سر. یہ لگانے دوبارہ پارٹی جا کے اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ میرا کیس جناب ٹرانسفر کیا جائے. مجھے آپ سے انصاف کی امید نہیں ہے، انصاف کی توقع نہیں ہے.
یہ ہو سکتا ہے، دے سکتے ہیں اپلیکیشن. اگر پھر مزید ہو جائے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بدنیتی نظر آ رہی ہے یا کوئی دوسرا آنسر وہاں یا پر چودھری صاحب آپ ایسے الزام نہ لگا دیا کریں آنریبل ججز پہ کہ بھائی یہ ہو گیا سارا. آپ کی لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے؟ اس کی اپنی پرفارمنس کیا ہے جو جج کے حوالے سے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ ریلیف نہیں دے رہے ہیں؟ وہ جو ہے انہوں نے اپنے پاس کیس لگا لیا ہے، لائک مائنڈڈ ججز بیٹھ گئے. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو پھر جا کے اعتراض کر لیتے. اعتراض ہوا؟ اعتراض نہیں ہوا نا. رؤف فتح صاحب کی باقی باتوں سے تو میں اگری نہیں کرتا، لیکن اس بات پہ تو وزن ہے نا کہ اگر آپ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس عدالت میں، میری بات سنیں، ہم لٹیگیشن کرتے ہیں. اور اعتراض تو آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں نہیں کیا. کس نے نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے. اور آپ لوگ نہیں نا، ہمیں تو بیچ میں نہ شامل کریں تکے نال. ابھی آپ وہاں پہ اس وقت سو رہے تھے، ہمیں ایسے نہ شامل کریں. ہم نے جس پہ اعتراض لینا ہوتا ہے ہم اعتراض لیتے ہیں، اور ہم نے جس طرح سے اعتراض لینا ہوتا ہے ہم تو بالکل ہی لحاظ بھی نہیں کرتے. بات یہ ہے سر کہ آپ پہلا کام ہوتا ہے عدالت میں جب مقدمہ لگانا ہوتا ہے جج کیڑا ہوئے گا. یہ پروفیشنل وکیل ہم کون سا جج ریلیف گیونگ ہے، کس کا ٹلٹ کس سائڈ پہ ہے، وہ بیل کیسے لگیں گی، یہ ہمارا پروفیشن ہے، یہ ہماری بنیادی تربیت ہوتی ہے. کس وقت کون سی پٹیشن لگانی ہے، کس وقت کون سی بات کرنی ہے، کون سی ایڈٹ کرنی ہے. اسٹریٹجی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیس سے بھی. آپ نے یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا آپ اس سے کیا گلہ کریں گے. جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے وہ تو آگے بیچارہ تکلیف میں ہے. عمران خان تو دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، جس طریقے سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں. خان جھکتا نہیں ہے، خان لڑا ہے، خان بہادر ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے. خان باہر نہیں کرنا. پلان کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے. اگر آپ کنسنٹ دیتے رہیں گے تو اسٹریٹجی تو نہیں بنے گی. پھر تو آپ کا نیریٹو بھی بند ہو گیا. آپ کے پاس ایکشن پلان ہے کوئی نہیں. ورکر سارے میرے سمے سننا چاہتے ہیں کہ باہر آنے کا پلان کیا ہے. اس ملک میں 26 آئینی ترمیم میں جب عدلیہ سے متعلق جو چیزیں آئی ہیں اور پھر اس کے بعد سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہوئی ہے، قمر صاحب اس ملک میں صرف ایک پلر ہے، وہ ہے انتظامیہ. پارلیمنٹ بھی سب سروینٹ ہے اور عدلیہ بھی اس کے سب سروینٹ. ہماری بار ایسوسیشن بار کونسلر تو ختم ہو گئی ہیں. وہ تو جب سے ہم آپ کی صحافتی تنظیمیں اور ہمارے وکلا تنظیمیں. ایسے نہ کہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے آنریبل ممبر بیٹھے ہیں. میں میاں رؤف فتح کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں میں ذاتی حیثیت میں بات نہیں کرتا، میرے لیے وہ قابل احترام ہے، ہمارا کولیگ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بات بتائیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ایجنڈا نہیں لے پتہ نہیں کچھ کہتا تمہیں، بات تو سنو. ہمارے وکیل اٹھائے جاتے ہیں، ہمارے وکیل اٹھائے جاتے ہیں، جعلی مقدمات ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہو رہے ہیں، پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، کراچی میں ہو رہے ہیں، کوئٹہ پشاور میں ہو رہے ہیں. کیا کوئی بار کونسلیں بولتی ہیں؟ بار ایسوسیشنوں نے بولا کبھی؟ کیا یہ میں ممبر ہوں سپریم کورٹ بار کا، صرف میں نے صرف ووٹ دینا؟ دیکھیں جو رؤف فتح صاحب، بار کونسل کا ایک بہت رول ہوتا ہے اور یہ ایک پریشر گروپ کے طور پر اپنا کردار ادا کرتی ہے، خصوصاً اگر سوسائٹی میں ہیومن رائٹ ویلیوز کو پامال کیا جا رہا ہو، آئین کے تحت لوگوں کو ان کے حقوق نہ مل رہے ہوں، تو ایک واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹ ہے بڑا کہ جس طرح سے بار کونسلز اس طرح سے متحرک نہیں نظر آ رہی، خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، اعلامیہ کی حد تک صرف چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ نہیں، دیکھیں بار ایسوسیشن جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے وہ بہت ایکٹیولی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. یہ میرے اپنے کولیگ جو ساتھی فرما رہے ہیں، ان کی اپنی صفوں میں اطاعت نہیں ہے. ان کے اندر بھی وکلا کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، ان کے وہ کہتا ہے میں کیس کرنا چاہتا ہوں، دوسرا اس کی لیگ پولنگ کر رہا ہے. یہ ان کے اندر ہے صفوں میں انتشار ہے. ہم بار کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بار میں آپ کے ووٹر ہیں. ہم نے تو ایسے بول کے کہنے پہ آپ کو ووٹیں دی ہیں. ہم نے صرف اور آپ کی ہمارے ہمیں کسی اور گروپ میں اگر آپ نے دھکیلنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر گل کر لیں گے. میں بتاتا ہوں کسی کو اسپیشل پریویلیج حاصل نہیں کہ نہیں پریویلیج حاصل نہیں ہے تو آپ نے صرف ووٹیں لینی ہے ہماری. سر آپ نے صرف شرعی حسن کے ذریعے ہماری ووٹیں لینی ہے، اس کے بعد آپ کا ذمہ ہوش پوش. آپ نے اپنے وکیلوں کا، اپنے ممبران کا خیال نہیں رکھنا. آپ نے جب کسی کے ساتھ ذاتی ہو تو آپ نے بات نہیں کرنی، یا سارے صرف کیس کرنے کے لیے آئے ہوئے. صدر صاحب اگر میری ممبرشپ کی امان پاؤں تو میں آپ سے مزید گفتگو بھی کر سکتا ہوں. جی میں بار اپنا کردار بھرپور ادا کر رہی ہے. اس میں کوئی کوتاہی نہیں برت رہی. مجھے بتائیں
کہ یہ کسی معاملے میں اگر بار کے سامنے کوئی چیز لائے ہو کہ اس معاملے پہ عدالت کی طرف سے جانبداری کا اظہار ہو رہا ہے اور بار سامنے نہ آئی ہو، آج تک اس سر طرح کی وکیل بار کی اٹھائے جو گئے ہیں، ہماری جعلی کمیٹی- پرچے ہوئے ہیں، ان کو جی، نامنیٹ ہم نے کیا اس گیا ہے آواز فوجداری اٹھائی ہے۔ مقدمات میں، دہشت گردی کے مقدمات میں، جی، بار جہاں پہ ہوئے ہم نے سوئی ہوئی بات ہے۔ اٹھائی ہے، اس کا بغیر باقاعدہ مذمت بھی کی ہے وہاں پر، یہ نہیں ہم نے کہا کہ ہم کسی پارٹی کا وہ نہیں اعلیٰ کار نہیں ہے، ہم اپنے وہ وکلاء کہہ رہے ہیں سر آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں بالکل سر آپ نہ ٹھیک، کریں، یہ ابھی بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں، ہم ٹھیک، نے عرصہ دراز سے مشاورت کا عمل شروع کیا ہوا ہے، اپنے قومی سطح پہ اس کو لے کے چلیں جا رہے ہیں، تمام معاملات پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہر کسی قیدی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی کیس کی سماعت جلد ہو، لیکن اس کی باری کے مطابق ہونی چاہیے۔ جی ہاں ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ رؤف عطا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فیصل چودھری نے ہمیں جوائن کیا تھا، شجرا منصب ہمارے ساتھ موجود تھی، تینوں پارٹی نقطۂ نظر سن لیا۔ فی الحال کے لیے اتنی، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، قمر زیدی کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد۔